बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, माह शाबान का आगाज़ हो चुका है और माह शाबान की फ़जीलत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अमल से साबित है। लेकिन माह शाबान की बिलखुसूस जो 15वीं शब है, 14वीं और 15वीं के दरमियान की शब, जिसे शब बरात कहा जाता है, उस हवाले से आवाम में और बाज़ ख़वास में भी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू को ज़ेर बहस लाया जाए और कुरान व हदीस और आइम्मा और सल्फ़ सालिहीन के तसरीहात से इस मौजू को समझने की कोशिश की जाए। जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। बेशक हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। अब यहाँ पर लैला मुबारका से क्या मुराद है, इसके हवाले से मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद शब बरात लिया है, यानी कि माह शाबान की निसफ शब, 14वीं और 15वीं की जो दरमियानी शब है, इस लैला मुबारका से मुराद इस शब को लिया है। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन और सल्फ़ सालिहीन ने इससे मुराद लैलतुल क़द्र, जो रमज़ान मुबारक की 27वीं शब, इससे मुराद उसको लिया है। जबकि अगर मुफस्सिरीन के अक़वाल को पढ़ा जाए तो इसमें सबसे पहले इमाम हुसैन बिन मसूद बग़वी वो फरमाते हैं कि लैला मुबारका से मुराद वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। फिर 20 साल तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल करते रहे। और बाज़ ने कहा इससे मुराद शाबान की 15वीं शब है। ये एक हवाला इमाम बग़वी की तफसीर का है। फिर इसी तरह दूसरा हवाला हाफिज़ इब्न कसीर वो लिखते हैं कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, कि ये शाबान की 15वीं शब है, और उनकी यह हदीस मुरसल है। जबकि कुरान मजीद में ये तशरीह है कि शब क़द्र है। और अकरीमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक शबान से दूसरे शबान तक ज़िंदगी की मुद्दतें मुनक़ते हो जाती हैं, हत्ता कि एक शख्स निकाह करता है और उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है और उसका नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है इस रात। फिर इसी तरह फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस हवाले से इमाम इब्न जरीर तबरी बयान फरमाते हैं अपनी सनद के साथ कि इस शब में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। और इस आयत की तफसीर में वो बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं रात में 1 साल का हाल लिख दिया जाता है और जिंदों का नाम मुर्दों में बदल दिया जाता है और हज करने वालों का नाम लिख दिया जाता है। फिर साल भर इसमें कमी होती है, ना कोई इजाफा होता है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो बयान फरमाते हैं कि एक आदमी लोगों के दरमियान चल रहा होता है, हालांकि वो मुर्दों में दर्ज किया हुआ होता है। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अब ये सारे अक़वाल जब हमारे सामने आते हैं तो जैसा कि शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ मुफस्सिरीन का रुझान है कि लैला मुबारका से मुराद शब बरात है, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन का मुराद ये है कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, यानी 27वीं की शब है रमज़ान मुबारक की।
اب ان دونوں آراء میں تطبیق کی جانی چاہیے اور ان دونوں آراء پر عمل بھی ہو جائے اور اس کی تطبیق بھی ہو جائے۔ اس حوالے سے امام بغوی ان کی جو تفسیر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تطبیق دونوں قول میں، دونوں اقوال میں تطبیق ایسے کریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی جو فیصلوں کی شب ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، وہ فیصلے موت کے حوالے سے ہیں، رزق کے حوالے سے ہیں، حج کے حوالے سے ہیں یا دیگر امور ہیں، تو ان امور کے فیصلے اس شعبان کی نصف رات کو کیے جاتے ہیں، 14ویں اور 15ویں کی نصف رات، اور لیلۃ القدر میں پھر ان فیصلوں کو آگے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آراء میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح امام رازی نے بھی تفسیر کبیر میں دونوں آراء، دونوں اقوال میں تطبیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قلنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ یقدر المقادیر فی لیلۃ البراءۃ فاذا کان لیلۃ القدر یسلمها الی اربابها۔ یعنی ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی جو نصف شعبان ہے اس کو فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر ہے وہ آگے اصحاب کو سپرد کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح امام رازی پھر ایک اور قول بھی یہی لے کر آئے ہیں، پھر اور اسی قول کو مزید امام قرطبی بھی اس قول کی تائید کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں وکیلا یبدأ فی استنساخ ذلک من اللوح المحفوظ فی لیلۃ البراءۃ ویقع الفراق فی لیلۃ القدر۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز، یعنی جو فیصلے ہیں ان کے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر پہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں اقوال میں تطبیق بیان کی امام قرطبی نے، جو مالکی فقہ کے امام ہیں۔ پھر اسی طرح ملا علی قاری متوفہ 1014 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو کوئی جھگڑا نہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں مذکورہ امور انجام پاتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے۔ البتہ اس آیت میں نزاع ہے کہ یہ آیت کریمہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے شب مراد ہے یا نہیں۔ درست بات یہی ہے کہ اس آیت سے شب برات مراد نہیں۔ اس وقت آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے یہ مستفاد ہوگا کہ ان امور کی انجام دہی دونوں راتوں میں ہوتی ہے، اور ان دونوں راتوں کی مزید شرف و بزرگی بتلانے کے لیے بھی یہ احتمال ہے کہ 15ویں شعبان میں ان امور کی انجام دہی کا فیصلہ ہوتا ہے جو لیلۃ القدر تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے، دوسرا احتمال وہ بیان کرتے ہیں ملا علی قاری، کہ ان امور کی انجام دہی ایک شب میں اجمالاً ہوتی ہے اور دوسری شب میں تفصیلاً ہوتی ہے۔ یعنی شعبان میں اجمالاً ہوتی ہے اور رمضان میں تفصیلاً ہوتی ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ اور ایک اور وہ احتمال بیان کرتے ہیں جو بڑا خوبصورت ہے اور دلچسپ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں راتوں میں سے ایک کو امور دنیاویہ ان کی انجام دہی کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے امور اور دوسری رات کو امور اخرویہ کی انجام دہی کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مولا علی قاری نے ایک خوبصورت احتمالات بیان کیے ہیں تاکہ دونوں آراء میں تطبیق ہو سکے۔ پھر اسی طرح علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی، وہ اس میں بیان فرماتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسی رات فیصلے ہوتے ہیں، فیصلہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو یہ رات ہے اس رات سے مراد شب برات ہے یا لیلۃ القدر ہے، یہ اصل اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ اس آیت سے مراد شب برات نہیں ہے، یہ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح حدیث اور آیت سے یہ سمجھا جانا چاہیے
کہ فیصلے دونوں راتوں میں ہوتے ہیں اور دونوں راتوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور دونوں راتوں کا شرف بھی ثابت ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ فیصلہ اجمالی طور پر ان دو میں سے کسی ایک میں ہو اور تفصیلی طور پر دوسری رات میں ہو، یا ان دونوں میں سے ایک دنیاوی امور کے ساتھ خاص ہو اور دوسری اخروی امور کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دوسرے عقلی احتمالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس آیت مبارکہ کی تطبیق ہو گئی کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو نصف شب ہے 14ویں اور 15ویں کی ماہ شعبان کی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ رات آیا یہ رات ہے؟ تو یہ رات تو نہیں، وہ تو لیلۃ القدر کی ہی ہے، رمضان مبارک کی ہے۔ لیکن جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اس آیت سے اور ان احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یعنی فضیلت میں کوئی انکار نہیں ہے۔ فضیلت سے مراد اس میں عبادت کی جانی چاہیے، اس میں نوافل ادا کی جانی چاہیے، تسبیحات، تحلیلات، اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر اذکار اور وظائف کیے جانے چاہیے۔ تو فضیلت مسلم ہے مگر یہ رات مراد نہیں۔ اب اسی طرح شب برات کے 5 خصائص ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں اور جن کو ائمہ کثیر نے اپنی کتب حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کی تفسیر کے تحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس رات کی پہلی خاصیت ہے۔ پھر دوسری خاصیت، اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ یعنی یہ رات اگر عبادت کی جائے، نوافل ادا کیے جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس بندہ مومن کی مدد فرماتا ہے۔ تیسری خاصیت اس رات کی یہ ہے کہ کثرت سے رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر اپنی امت پر رحم فرماتا ہے اور اپنی امت کی بخشش فرماتا ہے، اور اللہ پاک بخش دیتا ہے حضور کی امت کو۔ چوتھی خاصیت اس رات کی کہ گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو کرنے والے کے، بغض رکھنے والے کے، شرابی کے، والدین کے نافرمان کے، اور بدکاری پر مصر رہنے والے کے۔ یعنی یہ 5 کے علاوہ باقی ہر بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ پھر اس رات کی 5ویں خوبی اور خاصیت کو بیان کیا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے میرے پاس شفاعت کا سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تیسرا حصہ مجھے حضور نے فرمایا کہ عطا کر دیا گیا، تیسرا حصہ۔ پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مسلسل نافرمانی کرتا ہے اس کے علاوہ ہر شخص کی شفاعت کی جائے گی۔ پھر اسی طرح حضرت عطار بن یسار جو کہ معروف تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اب یہ مختلف جو روایات ہیں ان سے اس آیت کی، اس رات کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو بے شمار احادیث آئی ہیں وہ احادیث بھی ان پر بعض حضرات جو ہے وہ کلام کرتے ہیں اور ان کی سند کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل کچھ احادیث ہیں جو مزید شب برات کے حوالے سے ہیں کہ جس میں زندگی، موت، حج، رزق اور اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے مروی یہ حدیث ہے
جس کو امام بہقی نے الدعوات الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سیدہ عائشہ ہی سے مروی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، عید الضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ یہ روایت کو بھی امام سیوطی نے الدر المنصور میں بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح ابن ابی الدنیا ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کر لیں۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ کوئی شادی اور نکاح کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، عطا بن یسار ہی سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اس صحیفہ کو تھام لو۔ ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور بیویوں سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا، جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ رات شب برات، بخشش، مغفرت اور دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات نگاہ التفات فرماتا ہے، چنانچہ وہ مشرک اور بغض و کینہ رکھنے والے کے سوا تمام اہل زمین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شب بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کی کھالوں پر موجود بالوں کے برابر، یہ اس سے بڑھ کر لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار روایات اور احادیث موجود ہیں۔ پھر اسی طرح حسد کے حوالے سے اسی ضمن میں بیان فرمایا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا ہر شخص کی بخشش کر دی جائے گی، لیکن جو بغض، حسد اور کینہ رکھنے والا ہے اس کی بخشش نہیں کی جائے گی اس رات میں بھی۔ اور اس کی اگر وجہ اور سبب پہ آپ جائیں کہ حسد کا اتنا بڑا کیوں رکھا گیا، اس کی سزا چونکہ حاسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر معترض ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو گویا وہ اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھا رہا ہے، وہ گویا اللہ کے عدل پر سوال اٹھا رہا ہے، گویا وہ اللہ کے انصاف پر سوال اٹھا رہا ہے، گویا وہ اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر بندے کی بخشش ہو جائے گی سوائے حاسد کے، حاسد کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح امام بہقی نے بھی اور دیگر ائمہ نے مزید احادیث اس حوالے سے بیان کی، جس میں فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ التفات کرتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور حسد رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کی بھی اس میں بخشش نہیں ہوگی، شراب نوشی کرنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ شراب نوشی کرنے والے کے حوالے سے فرمان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص
نشہ آور مشروب پیے گا اس کو تینت الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ تینت الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار او اسارت اہل النار، فرمایا جہنمیوں کا پسینہ اسے پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیے گا، یا جہنمیوں کی علائشوں کا نچوڑ اس کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب نوشی کرے گا۔ پھر فرمایا کہ والدین کا نافرمان بھی جو اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت جاہمہ روایت کرتے ہیں کہ والدین کے حوالے سے کہ اگر والدین کی اطاعت اتنی ہے کہ جہاد کا مشورہ لینے کے لیے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہی کے ساتھ رہو، جنت ان دونوں کے پاؤں کے تلے، یعنی اتنی فضیلت بیان کی۔ پھر اسی طرح اس شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی جو قطع رحمی کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، رشتوں کو توڑے گا۔ فرمایا کہ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اسی طرح چغلی کھانے والا وہ بھی جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا اگر توبہ نہیں کرے گا۔ اب اس رات کے حوالے سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ جو احادیثیں وارد ہوئی ہیں فضیلت میں اس رات کی، شب برات کی رات کی، ان احادیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھنا سب سے اہم ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر ہیں اور فقہا ہیں اور علماء ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے باب قائم کیے ہیں کتب حدیث کے۔ سیاستہ کے مشہور امام ترمذی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جامع الترمذی میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شب برات سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیان، یعنی امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے۔ اور یہاں اصول حدیث کے حوالے سے ہمیں جو اصول حدیث کے طلباء ہیں ان کے لیے بڑا نقطہ ہے اہم کہ کسی بھی محدث کا باب قائم کرنا کسی بھی حوالے سے، اس سے وہ اپنا عقیدہ ثابت کر رہا ہوتا ہے، اپنا ایمان ثابت کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے مسلک کو اور مذہب کو ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی ترجمۃ الباب کوئی بھی محدث قائم کرتا ہے اور ترجمۃ الباب یعنی کہ باب کا عنوان قائم کرتا ہے، باب کا نام قائم کرتا ہے، تو باب کا نام قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں وہ محدث اپنا عقیدہ بتا رہا ہے اور اپنا مسلک بتا رہا ہے، اپنا مذہب بتا رہا ہے کہ میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ شب برات کی فضیلت ہے۔ یعنی امام ترمذی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، یہ باب قائم کر کے۔ پھر اسی طرح دوسرے سیاستہ کے معروف امام ابن ماجہ، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سنن ابن ماجہ میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شب برات سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیان، یعنی یہ باب قائم کیا۔ پھر اسی طرح امام ابن حبان، انہوں نے اپنی الصحیح میں شب برات پر مستقل باب قائم کیا، ذکر مغفرت اللہ وعلا فی لیلۃ النصف من شعبان لمن شاء من خلقہ الا من اشرک بہ او کان بینہ و بین اخیہ شحنہ، یعنی یہ قائم کیا امام ابن حبان نے۔ پھر اسی طرح امام طبرانی نے بھی اس کے باب قائم کیے، امام احمد بن حنبل نے جو کہ امام بخاری کے، امام مسلم کے شیوخ میں سے ہیں، انہوں نے بھی اپنی مستند کتاب المسند میں متعدد مقامات پر مختلف صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث ذکر کی، اپنی مسند میں سید عائشہ سے ذکر کی۔ امام ابن ابی شیبہ انہوں نے بھی ذکر کیا اپنی کتب کے اندر۔ امام اسحاق بن راہوے انہوں نے اپنی المسند میں ذکر کیا۔ امام ابو بکر البیہقی نے شعب الایمان اس میں باب قائم کیا ہے اور فضائل الاوقات کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔
امام ابن رجب حنبلی، انہوں نے لطائف المعارف میں المجلس الثانی فی نصف شعبان کے نام سے باب قائم کیا ہے اور شب برات کی فضیلت پر نہایت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں 25 احادیث شب برات کی فضیلت کی بیان کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب ما ثبت بسنتی فی ایام السنتی، یعنی وہ دن رات جو سنت سے ثابت ہیں، ان میں شب برات کے فضائل پر پورا باب قائم کیا ہے۔ یعنی بے شمار ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے اس پر ابواب قائم کیے ہیں، اور میں نے عرض کیا ان کے ابواب قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ، مسلک، مذہب اور ایمان ثابت کر رہے ہیں ان عنوانات کو قائم کر کے۔ اب 10 کے قریب جو ہے وہ صحابہ ہیں جن 10 صحابہ سے شب برات کے متعلق احادیث مروی ہیں، وہ 10 کے قریب صحابہ ہیں، اور ان 10 صحابہ سے مختلف سندوں کے ساتھ درجنوں کتب احادیث میں شب برات کی اہمیت، فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درجنوں کتب احادیث ہیں، ان میں نام عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں سب سے پہلے راوی، عبداللہ بن عمر، اور المسند میں امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا۔ پھر اسی طرح اور امام اسقلانی تہذیب التہذیب میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے سارے راوی سکھ ہیں۔ پھر معاذ بن جبل سے مروی حدیث ہے، اور معاذ بن جبل کی مروی حدیث ابن حبان نے الصحیح میں نقل کی، طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کی، امام بہقی نے شعب الایمان میں رقم کی، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا، ابن ابی عاصم نے السنہ میں بیان کیا اور کہا کہ رجال صحیح ہیں۔ پھر ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، اس کے رجال بھی سکھ ہیں۔ اور چوتھی حدیث ابو ثعلبہ سے مروی ہے، اس کے رجال بھی صحیح ہیں، حتیٰ کہ ناصر الدین البانی نے، جو سلفی علماء ہیں وہ ان کو حجت مانتے ہیں، ناصر الدین البانی کو، اور شیخ الاسلام مانتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے ظلال الجنہ فی تخریج السنہ لابن ابی عاصم، اس میں انہوں نے ایک نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں کہ یہ صحیح حدیث ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر پانچواں حضرت عوف بن مالک سے مروی حدیث ہے، چھٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی صحیح ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے مروی حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابی عاص سے مروی حدیث ہے۔ یہ 10 کے قریب صحابہ ہیں جن سے یہ شب برات کی فضیلت پر احادیث ہیں۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات جو آخر میں بیان کرنا چاہوں گا، اگر مان بھی لیا جائے کہ جو بعض احادیث شب برات کی فضیلت پر آئی ہیں وہ احادیث ضعیف ہیں، اگر مان بھی لیا جائے، ضعیف کے معنی کو لے بھی لیا جائے، تو جو بعض حضرات عوام میں، ہمارے جو عوام ہیں، وہ عوام ضعیف کا معنی نہیں سمجھتے۔ ضعیف کا معنی کبھی یہ نہیں ہے کہ متن حدیث ہی غلط ہے، وہ ضعف سند کے اندر ہے۔ اگر ایک طریق سے یا ایک طرق سے ایک راوی میں ضعف ہے، اس کے حافظے میں ضعف ہے، اس کے تقویٰ میں ضعف ہے، اس کے شیوخ میں ضعف ہے، یا وہ کوئی اور اس میں مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ ایک سند کے اندر ہے، نہ کہ پوری سند کے اندر وہ مسئلہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرے طرق سے اس کو تقویت مل جائے گی، اور ایسی حدیث اور طرق سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا ضعف سند میں ہوتا ہے، متن میں نہیں ہوتا۔ متن یا تو ہے یا وہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں، سند میں ضعف ہوتا ہے۔ اور اس چیپٹر میں، اس باب میں، اس موضوع پر جتنی بھی روایات ہیں، اگر کہیں پہ سند میں ضعف ہے تو دوسرے طرق سے وہ صحیح ثابت، حسن کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اصول حدیث کے اساتذہ اور طلاب وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر فضائل اعمال میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہو، اس کو بھی مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، چونکہ اس سے عقیدہ نہیں لیا جا رہا، وہ ایک فضائل اعمال کی بات کی جا رہی ہے، عبادات کی بات کی جا رہی ہے، فضیلت کی بات کی جا رہی ہے، لہٰذا وہاں سے عقیدہ نہیں لیا جا رہا، وہاں سے فقہی احکام کا استنباط نہیں کیا جا رہا، وہاں سے حرام اور حلال کا استنباط نہیں کیا جا رہا، یا حلال اور حرام کا حکم نہیں لگایا جا رہا، عقیدہ سے استشہاد نہیں کیا جا رہا، یا عقیدہ کا آگے بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ فقط اور فقط وہاں سے مراد یہ ہے کہ فضائل اعمال لیے جا رہے ہیں جس سے عوام کا بھلا ہوتا ہے۔ اگر عوام میں عبادت کی کمی ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہے، یا عوام عبادت میں کمزور پڑ گئی ہے، تو اس طرح سے یہ راتیں، یہ فضائل کی احادیث لا کر ان کا مذہبی ذوق بنایا جا سکتا ہے عبادت کے لیے۔ لیکن عقیدہ
فقہی احکام، توحید، اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں لی جا رہی یہاں پر. تو لہٰذا یہ دوسرا اصول بیان کر دیا. پھر تیسرا اصول یہاں پر جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ علماء اصول اور فقہاء کرام نے ایک بات ثابت کی ہے، المثبت مقدم علی النافی، کہ مثبت منفی پر مقدم ہوتا ہے. لہٰذا اگر اس کی مثبت بھی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور منفی بھی ثابت ہو رہی ہیں تو ہم مثبت کو لے لیں گے، چونکہ قاعدہ ہے المثبت مقدم علی النافی، کہ مثبت مقدم ہوتا ہے نفی کے اوپر. جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کو چھوڑ دو اور جو مثبت چیز ہے اس کو لے لو. لہٰذا ان ساری بحث کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ شب برات اس کی فضیلت مسلم ہے، ثابت ہے. ائمہ حدیث نے، سلف صالحین نے، ائمہ محدثین نے، فقہاء نے، ان تمام نے اس پر ابواب قائم کیے اور جو ذوف تھے ان کو بیان کیا اور درج کیا. اور دوسری بات اس حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ کہ کیا اس رات نفل نماز با جماعت ادا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، نفل نماز کا کیا حکم ہے. تو اس کے حوالے سے رد المحتار میں عبارت ہے، رد المحتار میں، اور اس عبارت میں یہ ہے کہ نفل میں جماعت مستحب نہیں اور یہ مکروہ ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو یہ مباح ہے، یعنی کبھی کبھار آپ نفل نماز با جماعت کروا لیں تو یہ مباح ہے، پھر مکروہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوام کے ساتھ نفل نماز پڑھیں گے اس رات، دوام کے ساتھ یعنی ہمیشگی کے ساتھ، تو پھر وہ مکروہ ہو جائے گی. تو اس لیے جو ائمہ کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں با جماعت، لیکن کبھی کبھار مباح ہے، لیکن دوام کے ساتھ اس میں نہ پڑھا جائے. اس لیے اس میں جو حضرات ہمارے ہاں بعض حضرات اس میں بہت زیادہ شدت پسندی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور بالکل اس کو بدعت جانتے ہیں، ضلالہ جانتے ہیں، بدعت سیئہ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ان حضرات کو بھی اصلاح کرنی چاہیے جو اس کو بدعت جانتے ہیں اور بدعت سیئہ جانتے ہیں یا بدعت ضلالہ جانتے ہیں. یہ ایک رائج طریقہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جو ہے وہ گئے ہیں، قبرستان گئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان مردوں کے لیے. تو لہٰذا دعا کرنا، احسان ثواب کرنا، محافل کا انعقاد کرنا، ذکر اذکار کرنا، وظائف کرنا، یہ مستحب اور مباح سمجھ کر کیے جائیں، نہ کہ فرض یا واجب سمجھ کر کیے جائیں. تو یہ اصلاح کے پہلو ہیں. باقی اصلاح کے پہلو میں یہ ہے کہ اس رات میں جو مختلف قسم کے پٹاخے اور دیگر کام کیے جاتے ہیں ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، چونکہ یہ امور ہندوؤں کی روش ہے اور ہندوؤں کا طریقہ ہے. وہ مسلمانوں کی عبادت میں دخل اندازی کرنے کے لیے ان کاموں کا سہارا لیتے تھے. تو لہٰذا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستحب اور مباح عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کو فرض یا واجب بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور لیکن اس کو بدعت اور ضلالہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام توازن کا درس دیتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے، خواہ وہ عقیدہ میں ہو، خواہ وہ فکر میں ہو، خواہ وہ نظریات میں ہو، خواہ وہ فلسفہ میں ہو، خواہ وہ عمل میں ہو. ہر ایک میں توازن کا درس دیتا ہے اور اعتدال کا درس دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک ماہ شعبان کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.